پچھلے 73 سالوں میں ہر ایک کشمیری بچہ ایک جیل میں پیدا ہوا کہتا ہوا حق جانوروں کی دنیا میں حق انسانوں کے بھولے دنیا والے چپ بیٹھے ہیں ظالم کی رسی کھولے ہے جرم میرا پیدا ہونا تو جرم کیا ہے میں نے کیا زندگی میں نے جی ہوگی بس ظلم سہا ہے میں نے اپنی طاقت میں جھول گیا یہ بات تو ظالم بھول گیا کشمیری ہوں میرا خون مسلمان طاقت کلمہ جا چھوڑ دے میری وادی جا چھوڑ دے میری وادی لب سی کر چپ کروائے جتنا چاہے ہم چیخیں گے آزادی ہم چیخیں گے آزادی جا چھوڑ دے میری وادی جا چھوڑ دے میری وادی جا چھوڑ دے میری وادی. آواز نہیں آ رہی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. کشمیر تیرا حسن ہوا درد کی تصویر آنسو ہیں تیری آنکھ میں پیروں میں زنجیر وہ کہتے ہیں آزادی کو ایک خواب ہی سمجھو ہم کہتے ہیں ہر خواب کی ایک ہوتی ہے تعبیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. SFRO کے لائیو پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے آج کے پروگرام کا مقصد کشمیری مظلوم بہن بھائیوں ساتھ اظہار یکجہتی ہے. آج ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا جس کا مقصد یہ باور کروانا تھا کہ ہم کشمیر ساتھ ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے کشمیر ساتھ دلی وابستگی تو ہے ہی، لیکن اس پروگرام میں ہم جہاں کشمیریوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے، ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کشمیریوں ساتھ ہو کیا رہا ہے. عالمی ادارے رائے شماری کی کمٹمنٹ کرنے کے باوجود خاموش کیوں ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نہایت معتبر شخصیت جن کا تاریخ اور حالات حاضرہ پر گہری نظر ہے، سر شیر دل ملک صاحب موجود ہوں گے، جو اس وقت FG انٹر کالج منگلا کینٹ کے پرنسپل کی حیثیت کے سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہوں گی عائشہ شہزاد، جنہوں نے پروگرام کے آغاز میں نہایت خوبصورت آواز میں کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور آگے چل کر بھی ہمارے جذبات کی ترجمانی اسی انداز میں کریں گی. ہم عائشہ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہوں گے میری ساتھی ہوسٹ وردہ خان. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں بتاتا چلوں گے اگر آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں سٹریم یارڈ کا لنک موجود ہے جس سے آپ لائیو بھی آ سکتے ہیں اور آپ
कमेंट बॉक्स में अपने पैगामात और सवालात भी भेज सकते हैं, हम उनको भी लाइव प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। नाजरीन, कश्मीर पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तान कई दहाइयों पर मुहित है, लेकिन 5 अगस्त 2019 से मामलात और भी गंभीर हो गए हैं और आर्टिकल 370 के जरिए कश्मीरियों के लिए अपने ही इलाके में सांस लेना मुश्किल कर दिया गया है। जी वर्दा। Assalamu alaikum. According to CNN report, we discuss about the facts. शायद वर्दा का नेट इशू आ रहा है। मैं नाजरीन को मुखातिब करते हुए कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी देख रहे हैं या कश्मीरी देख रहे हैं, हम उनको कहना चाहेंगे कि हम पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। इस दिन हम कश्मीर से यकजहती का ऐलान करते हैं। मैं सर शेरदिल मलिक साहब की तरफ चलता हूँ। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम बचपन से कश्मीरियों के साथ होने वाले मुजालिम का सुन रहे हैं। जब भी जुल्म, जबर, इस्तबदाद जैसे अल्फाज सुनते हैं तो हमारे जहन में कश्मीरी अवाम का ही तस्वुर आता है। हमारी रगों में, खून में, हमारी सोचों में, हमारी हर जहत में हर तरह से कश्मीरी शामिल हैं, लेकिन हमने उन्हें सिर्फ अपनी सोचों और अपने नारों में शामिल रखा। बदकिस्मती से हमें कश्मीर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी जो इनफरादी तौर पर, सर यहाँ मैं इनफरादी तौर के इसलिए कह रहा हूँ कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं इनफरादी तौर पर, तो इनफरादी तौर पर जो हमें अपने हाथ से जिदोजहद करनी चाहिए थी, शायद वो नहीं कर पा रहे। आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो ये प्रोग्राम के लिए जो है वो इसको तरतीब दिया। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर हमारे जितने भी जज्बाती लगाव हैं पाकिस्तान के मसाइल और इस खत्ते के मसाइल के साथ, सबसे बड़ा जो हमारा जिससे जज्बाती लगाव है मसले से, वो मसला कश्मीर ही है और हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं बेटे थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आजादी का वक्त आया तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने मसला कश्मीर और इस डिवीजन के लिए, हिंदुस्तान की तकसीम के लिए ये तजवीज किया कि या तो अक़वाम मुत्तहिदा या उसकी सिक्योरिटी काउंसिल या बरतानिया के लॉ लॉर्ड्स प्रिवी काउंसिल के जो हैं उनका कमीशन बनाया जाए और वो इसको सेटल करे। लेकिन एक साजिश के तहत एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया गया कि जो इससे पहले ना तो कभी हिंदुस्तान आया और ना ही उसने हिंदुस्तान पे कोई स्पेशलाइजेशन की हुई थी। मेरा इशारा रेड क्लिफ की तरफ है, तो बाउंड्री वाल कमीशन का रेड क्लिफ को हेड बना दिया गया। अब जब रेड क्लिफ यहां पे आया तो 3 फोर्सेस हमारी राह में रुकावट थी। एक तो कांग्रेस और हिंदुओं की अक्सरियत, दूसरा कश्मीर के अंदर उस वक्त का हुक्मरान महाराजा, और तीसरा उस वक्त चूंकि यहां पे बरतानिया की हुकूमत थी तो बरतानिया सारा का सारा बम्बाई लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय हिंद के रेड क्लिफ की पुष्ट पर थे और तकसीम के वक्त एक बहुत बड़ी ज्यादती यह कर दी गई कि पठानकोट की तरफ से, और वो एरियाज जो कश्मीर को हिंदुस्तान को कश्मीर तक रसाई देने के लिए जरूरी थे, वो बाउंड्री वाल कमीशन ने अवार्ड कर दिए इंडिया को। तो यहां से थोड़ी सी पोजीशन खराब हो गई। अब हम निस्बतन हमारे मसाइल ज्यादा थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जो हुकूमत को चलाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए था, वो सारा दिल्ली के अंदर मौजूद था। हुकूमत की बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशंस इंडिया के अंदर मौजूद थी। तो हमें तो हमारे पास लाहौर उस वक्त
मेट्रोपॉलिटन था, या किसी हद तक कराची 4-5 लाख की आबादी के शहर को हम कह सकते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, तो वो जबरदस्ती से बाउंड्री वॉल कमीशन के जरिए हिंदुस्तान को उसके लिए रसाई दे दी गई। अब जहां तक है कि हमने कुर्बानी नहीं दी, तो देखिए अब 1948 में ही मुजाहिदीन ने कश्मीर की आजादी के लिए काम शुरू कर दिया। तो कुर्बानियां तो हमने दी हैं। हमारे यहां हुआ ये है कि हमने बाद में अब कुछ बर्तरी भी हमें हासिल थी हिंदुस्तान पे। जैसे मैंने कहा कि हमारा इसके साथ जज्बाती लगाव है, मसला कश्मीर के साथ हमारे लोगों के अंदर जज्बा ज्यादा था, जिहाद का जज्बा ज्यादा था। पाकिस्तान के अंदर खैबर से लेकर कराची तक, इवन बांग्लादेश, मौजूदा बांग्लादेश उस वक्त का मशरकी पाकिस्तान, एक इस्लाम की शक्ल में, क्योंकि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हम आजाद हुए, तो एक जज्बा भी था। ज्यादा जरई लोग हमारे पास थे, लेकिन बदकिस्मती से कायद आजम की रहलत के बाद हम अपने आप को उस तरह मुनज़्ज़म ना कर पाए। शायद उसकी वजह यह है कि हम अपने निज़ाम को मुस्तहकम ना कर पाए, वरना कश्मीर के लिए तो हमने जंगें लड़ी और बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। ठीक है बेटे, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। जी वर्दा, आप सवाल करना चाहेंगी सर से? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, सैयद मलिक साहब से ये क्वेश्चन है कि अब जैसे कि हम जानते हैं कि कश्मीरी जो हैं, एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर खान साहब सेज दैट कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या हम इस चीज में कामयाब हो पाएंगे? हम कश्मीरियों को आज़ाद कराने में कामयाब हो पाएंगे? क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जो एक स्लोगन है, ये क्या कभी हकीकत में तब्दील होगा? इस हवाले से सर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? बेटे इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमें इसके लिए कोशां रहना चाहिए। और देखें ना, एक छोटा सा खित्ता है कश्मीर एज कंपेयर टू इंडिया, और हिंदुस्तान ने वहां पे हमारी कुल अफवाज से जायद नफरी जो है एक कश्मीर के अंदर उनको डिप्लॉय किया हुआ है। इसके बावजूद कश्मीरी मुजाहिदीन और कश्मीर के हुर्रियत पसंद हिंदुस्तान को दिन ब दिन ऐसे घाव और जख्म लगा रहे हैं कि जो सोच से बाहर है। मैं थोड़ा सा मौजूदा सूरत हाल पर आऊंगा कि अभी जो कश्मीर का स्टेटस है, मोदी ने जो मैंने कहा था ना कि उसको पुष्पराई वेस्ट की भी हासिल थी, ब्रिटिश की हासिल थी, इनको इंडिया को शुरू में कश्मीर के लिए, कश्मीर की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखते हुए रेड क्लिफ ने अवार्ड गलत कर दिया, उनको रसाई दे दी, उनको रास्ता दे दिया कश्मीर के अंदर इन्वेजन का। और आज जो मोदी ने किया वहां पे, जो आर्टिकल 370 और 35A जो खत्म किए, ये यूएनओ की करारदादों के सरासर खिलाफ है। ये आलमी जो राय आमा है, जो इस खित्ते को मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड एरिया तस्वर करती है, उसके सरासर खिलाफ है। अब ये है क्या? 370 यानी जब हम आजाद हुए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कश्मीर को एक कन्फेडरल यूनिट, मैं यहां फेडरल यूनिट, फेडरेटिंग यूनिट नहीं कह रहा, कन्फेडरेटिंग यूनिट कह रहा हूं, कि एक नीम वफाकिया की हैसियत दी गई। यूं कहें कि उनको नीम रियासती हैसियत दी गई। डिफेंस, खारजा अमूर और मवासलात के अलावा उनको खुद मुख्तारी दी गई। इसी तरह 35A जो है, उसमें यह था कि वहां पे जो उसकी डेमोग्राफिक सिचुएशन है,
یعنی کہ جو مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی وہاں پہ اکثریت ہے وہ برقرار رہے گی. کشمیر کے ملازمتوں کے لیے باہر کے لوگ، باقی انڈیا کے لوگ وہاں پہ اپلائی نہیں کریں گے، ان کو وہاں ریکروٹ نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ وہ جو غیر منقولہ پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، وہ نہیں خرید سکیں گے. وہاں اپنے وہ ذاتی گھر نہیں بنا سکیں گے. یعنی کشمیر کو ایک خاص سٹیٹس دیا گیا. اب یہ 370 جو ہے، جب اس کا خاتمہ ہوا، اس کی تنسیخ ہوئی آئین میں، تو ساتھ ہی 35A کو بھی ختم کر دیا گیا. اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں، یہ ہے کیا؟ ایک تو کشمیر کا جو اس کو خاص حیثیت دی گئی تھی آئین کے اندر، وہ مودی سرکار نے ختم کر دی، اور کشمیر کو ہندوستان کی، انڈین یونین کی ایک فیڈریٹنگ یونٹ کی حیثیت دے دی گئی، ایک وفاقی اکائی بنا دیا گیا. اور ساتھ ہی جب 35A ختم ہوا، جو خطرناک چیز ہے، تو اس سے ہونا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر باقی ہندوستان سے لوگ آئیں گے، وہاں ملازمت بھی کریں گے، وہاں جائیدادیں بھی خریدیں گے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ڈیموگرافک تبدیلی آئے گی. یعنی کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ کشمیریوں کو وہاں اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے. میں یوں کہتا ہوں کہ ان کشمیریوں کو اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے بھی مودی نے بے وطن کر دیا. یہ وہی صورتحال بن گئی جو فلسطینیوں کی بنی. یعنی وہاں رہتے ہوئے بھی نہ اس کو وہ وطن کہہ سکتے ہیں، نہ ریاست کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک انتہا کی غلامی اور جبر کے ان کو تابع کر دیا گیا. ہندوستان کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتا تھا کہ جو بغیر ریاستی اسمبلی کی منظوری کے، جو کشمیر کی ریاستی اسمبلی تھی، اس کی منظوری کے بغیر وہاں نافذ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک میں اور چیز بتاؤں گا کہ ہم نے کمزوریاں دکھائی ہیں سیاسی طور پہ، نظام نہ چلا کر اپنے اتحاد کو بار بار گھو لگا کے ہم متحد نہ رہے. ہم نے اس کاز کے لیے، ہمارے ہاں جذبہ تو ہے، لیکن ہم اس کو صحیح طرح سے آرگنائز نہیں کر سکے، اس کو صحیح طرح سے منظم نہیں کر سکے. ہندوستان کو اب تک ٹوٹ جانا چاہیے تھا. یہ 70 سال ہندوستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ہمیشہ 70-100 سال بعد مختلف رائے دہانیوں میں بٹتا رہا. وہاں پہ بہت ڈائیورسٹی ہے. ایک ہندو مت کوئی لے لیں، آپ ہندوستان کے شمال سے جنوب میں جائیں تو آپ کو زبانیں مختلف ملیں گی، آپ کو رسم و رواجات مختلف ملیں گے، آپ کو ہندوؤں کی عبادات اور ان کے عقائد مختلف ملیں گے. یعنی ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہی نہیں ہے، آپ مختلف تہمات پہ مبنی سا ایک چربہ ہے. ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور کشمیر کی آزادی، اگر ہم تھوڑی سی اپنے آپ کو منظم کر لیتے، ہم معاشرتی طور پہ متحد ہوتے، ہم سیاسی طور پہ متحد ہوتے، کم از کم کچھ نکات، کچھ مسائل پہ ہم متحد ہوتے، تو آج یہ صورتحال نہیں ہونی تھی. یہاں ہمارا فیلئر ہے. لیکن جہاں تک ہے جذبہ، وہ ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستانیوں کے ہاں جذبہ نہیں ہے. بڑی قربانیاں دی گئی کشمیر کے لیے، پاکستان کے لیے، اور ہمارے لوگوں کا ایک جذباتی لگاؤ ہے کشمیر کے ساتھ. صرف ہم تھوڑا سا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم اس طرح سے منظم نہیں ہو پا رہے، ہم نظام کو ترتیب اپنا نہیں کر پا رہے. ہم نظام کو اگر چلا لیں، ہم اپنے نظام کو منظم کر لیں، ہم اپنی معیشت کو مستحکم بنیادوں پر کر لیں، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کشمیر جو ہے وہ آزاد نہ ہو. انشاءاللہ ہوگا. کشمیریوں نے اس حیثیت کو نہ کبھی پہلے تسلیم کیا اور نہ اب تسلیم کریں گے. یہ وہاں پہ سلسلہ آزادی کا، حریت کا ایک تحریک کی شکل میں جاری رہنا ہے. اور یہ ہندوستان کے لیے ایک رستہ ہوا زخم ہے، خون رستہ ہوا زخم ہے.
اور اس کا یہ خون رستا رہے گا. یہ آسان کام نہیں ہے کہ وہ آسانی سے اس سے جان چھڑا لے. وہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے دیکھے وہاں پہ کتنی جو ہے وہ آرمڈ فورسز کی ان کی اسٹرینتھ دیکھے وہاں پہ کتنی ڈپلائی کی ہوئی ہے. یہی ان کو ایک بہت بڑا زخم ہے اور یہ انشاءاللہ جاری رہے گا. انشاءاللہ سر میں آپ کی ہی بات سے بات آگے چلاؤں گا. جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا کو اب تک ٹوٹ جانا چاہیے تھا، تو واقعی ابھی بھی دیکھیں تو انڈیا میں جو موجودہ صورتحال ہے یہ جو تغیر آ رہا ہے یہ ایک نشانی ہے، یعنی یہ ایک طرف اشارہ ہے. اب اللہ کرے ہم صحیح وقت پر لبیک کہہ سکیں اور کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے جو ہمارا حقیقی کردار ہے اس کو ادا بھی کر سکیں. یہاں پہ سر کمنٹس میں ایک کوشچن آیا، میں وہ کوشچن لیتا چلوں. احسن تبریز گوندل پوچھ رہے ہیں کہ یو این او کے کردار کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر ہم دیکھیں یو این او میں قرارداد پڑی ہوئی ہے جس میں رائے شماری کا کہا گیا اور اس رائے شماری کروائی جائے گی کشمیر میں، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ وہ خاموش کیوں ہے اس بات پہ؟ رائے شماری کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ بیٹے یو این او کو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں نے بہت بکس کے اندر پڑھا. یو این او کے بارے میں تقریباً ہر کلاس کے اندر کوئی نہ کوئی چیپٹر یا کوئی نہ کوئی ذکر موجود ہے. میں تھوڑا ہٹ کر آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاؤں گا. ایک ہے انٹرنیشنل لا، قانون اقوام عالم. یہ دو ریاستوں کے مابین تنازع کو حل کرنے کے لیے قانون بین الاقوام یا انٹرنیشنل لا موجود ہے. انٹرنیشنل لا ہے کیا؟ انٹرنیشنل لا ایک دیکھیں نا، معاشرے کو یا ریاست کو چلانے کے لیے دو قسم کے اصول ہوتے ہیں. ایک ریاست کے نافذ کردہ اصول جن کو قانون کہتے ہیں، اور ایک ہمارے معاشرتی اصول جن کو ہم رسم و رواجات کہتے ہیں. رسم و رواجات کے پیچھے قوت نافذہ یا کوئرسو اتھارٹی، قوت قاہرہ موجود نہیں ہوتی کہ جو اس کو طاقت سے نافذ بھی کرے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا بھی دے. جبکہ جو ریاست کے قانون ہیں اس کے پیچھے قوت نافذہ ہوتی ہے، وہ اس کو نافذ بھی کرتی ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا بھی دیتی ہے. جبکہ معاشرے کے رسم و رواجات کے پیچھے ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی. یہ ایک اخلاقی بندھن ہوتا ہے، یہ اس کو ہم قانونی بندھن نہیں کہتے. تو میری جہاں تک ذاتی اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون بین الاقوام ہے یہ اخلاقی بندھن ہے، اس کے پیچھے قوت نافذہ نہیں ہے. اور یہ ایسا قانون اور ایسا اصول ہے کہ عراق پہ تو نافذ ہو جاتا ہے، لیکن سپر پاور کام کیا کریں گے، اس میں نافذ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے اقوام متحدہ کی بھی صورتحال یہی ہے کہ وہاں پہ جو بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے اس کو اپنی مرضی سے چلانا ہے. اور پلیبسائٹ کا تھا کہ وہاں پہ استصواب رائے ہوگا یا لوگوں کی رائے لی جائے گی. 48-49 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب اس کے لیے کوئی ایسے قوت نافذہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے پہلے ہی بتایا کہ عالمی طاقتوں نے نہ ہمارا شروع میں ساتھ دیا اور نہ اس سلسلے میں کوئی خاص ہمیں اس کی مدد حاصل ہوئی کہ کوئی انڈیا کو مجبور کر سکے کہ وہ رائے شماری کرائے. یہ ایک مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان رائے شماری پہ آسانی سے آئے گا. میں تھوڑی سی ایک یہاں پہ بات کروں کہ اگر میں نے پھر وہی اپنی بات کروں گا کہ ہم اپنے آپ کو منظم کر لیں، ہم مستحکم کر لیں،
ہم معاشی طور پہ خوشحال ہو جائیں، پاکستان کو ہم محنت کریں اور رول ماڈل بنا لیں، تو یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ اگر ہو جائے تو اس کے 10 15 20 سال کے اندر انڈیا نے ٹوٹ جانا ہے، اور لوگوں کو وہاں پہ مسلمانوں کو بھی احساس ہوگا کہ یہ الگ ملک بنا ہے، انہوں نے ترقی کی ہے، یہ تو بڑے خوشحال ہو گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس طرح رول ماڈل بن کے سامنے نہیں آئے۔ تو جہاں تک یہ سوال تھا اقوام متحدہ کا، وہ میرے خیال میں کلیئر ہوگی آپ لوگوں کے بعد کہ وہ اس طرح نافذ نہیں ہوتا، نہ ہی اقوام متحدہ سے مجھے لگتا ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ ہوگا، جب تک کہ ہمارا وہاں پہ ہم معاشی طور پہ بھی مستحکم ہو جائیں، ہم بڑی طاقتوں کے چنگل سے معاشی طور پہ نکل جائیں، اور بجائے ہم یہ کہ ہم ضرورت مند ہوں، ہم لوگوں اور ممالک کی ضرورتیں پوری کریں، اور یہ صلاحیت پاکستان میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ اس پہ آ جائیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی بہت ساری اور قراردادیں ہیں جن پر عمل نہیں ہوا، لیکن آج اقوام متحدہ کوئی ایران کے خلاف یا کسی کمزور ملک کے خلاف یا جیسے عراق کے خلاف ہوا، آج کوئی ریزولوشن کی شکل میں کوئی قرارداد منظور کر لے یا سیکیورٹی کونسل کر لے تو ایک ہفتے کے اندر اس پہ عمل ہو جائے گا اور پابندیاں لگ جائیں گی، لیکن انڈیا کے معاملے میں ایسا نہیں ہو پا رہا۔ جی بیٹے۔ جی سر اگر دیکھا جائے قائد اعظم، اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو قائد اعظم نے پاکستان کا جو کیس لڑا تھا وہ وکیل کے طور پہ لڑا تھا، قلم سے انہوں نے پاکستان ہمیں جتوا کے دیے، لیکن ہم نے قلم کو ہی چھوڑ دیا، جو ریسرچ کا عنصر تھا یا پڑھنے کا لکھنے کا، ہم اس سے بھول چکے ہیں یا شاید وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے۔ ابھی بھی دیکھا جائے تو کسی نے بھی مسئلہ کشمیر پہ یا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پہ میری نظر میں نہیں کہ پی ایچ ڈی کی ہو، تو یہ ریسرچ کا عنصر جو ہے یہ کیوں ختم ہو رہا ہے؟ اس کی آخر وجہ کیا؟ اگر ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں تو انڈیا میں ایسے لوگ ہیں جو واقعات کو لکھتے ہیں، اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، بلکہ جن کا کشمیر سے تعلق نہیں ہے، وہ کشمیر میں بالکل نہیں رہتے۔ میں مثال کے طور پہ نام لیتا چلوں، ارون رتی رائے ہیں یا بشارت پیر ہیں، ان کو دیکھیں وہ لکھتے ہیں، وہ تاریخ کے ساتھ، والوں کے ساتھ، وقت کے ساتھ جو چیز ہو رہی ہے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیس سٹڈیز ہوتی ہیں۔ جب ہم اس پہ ہی ورک نہیں کریں گے تو ہم کشمیر کا مقدمہ کس طرح لڑ پائیں گے سر؟ بیٹے میں تھوڑا اس سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایک کہا جاتا ہے کہ جی ہم یا فلاں ملک جو ہے افراط آبادی کا شکار ہے۔ یہ آپ کی ریسرچ کی طرف میں آ رہا ہوں اور تعلیم کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ افراط آبادی ہے کیا؟ یہ یوں ہے کہ اگر ایک ملک کے وسائل اس کی بڑھتی ہوئی آبادی کا ساتھ نہ دے سکے تو وہ افراط آبادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے، میں ذرا اس لیے اس طرح اس کا جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں، مثلا بیلجیم ہے یا اور ممالک لے لیں، ان کا آپ ایریا لیں، ان کی آپ آبادی لیں، اور آبادی پر کلومیٹر ان کا ایوریج نکالیں، اپنا نکالیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی آبادی بہت زیادہ ہے۔ لیکن جب پر کیپٹا انکم کی طرف ان کی طرف جاتے ہیں آپ، تو وہ ہمارے سے 10-15 گنا زیادہ ہے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ وہ افراط آبادی کا شکار نہیں ہے، جبکہ ہم افراط آبادی کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے تحقیق کا دامن چھوڑ دیا، ریاستوں نے اور انہی معاشروں نے ترقی کرنی ہے، انہی نے سرفروغ ہونا ہے دنیا کے اندر کہ جو تعلیم کی طرف آئیں گی، جو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آئیں گی، جو ریسرچ کی طرف آئیں گی،
جو تحقیق کی طرف آئیں گے. میرا اس سلسلے میں ایک اپنی سوچ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ ریسرچ کی طرف آتے ہیں اور جو ہمیں ریسرچ کی شکل میں کوئی انوینشن دیتے ہیں، کوئی ڈسکوری دیتے ہیں، کوئی تحقیق کرتے ہیں، ان کو آپ ہیرو کا درجہ دیں، ان کو آپ عزت، احترام اور اسٹیٹ کی طرف سے ان کو آنر جو ہے وہ دیا جائے. ان کو ایک احساس دلائیں کہ آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھنا یہ قوم کیا سے کیا بنا دے گی. میرا اس سلسلے میں غالباً پہلے بھی آپ لوگوں سے ایک بات کی کہ یہاں پہ ہر کوئی تھانے دار بننا چاہتا ہے. ریسرچ کی طرف کوئی نہیں آتا، تحقیق کی طرف کوئی نہیں آتا، اور بچے کی ہم گرومنگ شروع سے ہی غلط کر دیتے ہیں، اور دوڑ لگی ہوئی ہے طاقت کی اور پیسے کی، ذاتی مفادات کی. میں ایک تھوڑی سی اس سے ایک اور بات نکل رہی ہے وہ کہتا چلوں کہ دو ٹرم ہے، انٹرسٹ آرٹیکولیشن اور انٹرسٹ ایگریگیشن. ایک ہے تشکیل مفادات، ایک ہے اجتماعی مفادات. تشکیل مفاد یہ ہے کہ اب ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ذاتی مفادات کچھ نہ کچھ تشکیل پا رہے ہوتے ہیں. مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فری اور اچھی ایجوکیشن ہو، اچھی ہیلتھ فیسلٹیز ہو، اچھی ٹرانسپورٹیشن ہو، اچھی روڈ کمیونیکیشن ہو، ہمیں روزگار ملے، ہمیں تحفظ ملے، ہمیں ریکریشن ملے، تفریح ملے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہمارے مفادات ہیں اور یہ مطالبات ہیں. اب ان کا اجتماع کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کو ایگریگیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کام کرتی ہیں سیاسی جماعتیں. ان کو ووٹ دیا جاتا ہے، وہ برسر اقتدار آتی ہیں اور آ کر اس کو نافذ کرتی ہیں. ایک نظام ہوتا ہے، اس نظام کے اندر وہ ایگریگیشن ہوتی ہے. اگر ایگریگیشن صحیح طرح سے نہ ہو، اجتماعی مفادات صحیح طرح سے نہ ہو، اس کے مطابق پالیسیاں نہ بنے، لوگوں کو ذہنی تحفظ حاصل نہ ہو، لوگوں کو ذہنی تسکین نہ دی جائے، غیر یقینی کیفیت سے دو چار کر دیا جائے، تو ہر کوئی شارٹ کٹ کی طرف آتا ہے، وہ ڈیٹریک ہو جاتا ہے. وہ معاشرے کے لیے بجائے اپنے پوٹینشیل کو استعمال کرنے کے لیے وہ ذاتی مفادات کی دوڑ میں لگ جاتا ہے. اور ذاتی مفادات کی جب دوڑ میں آتا ہے تو اس کے ہاں پھر حرام حلال کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. نہ کوئی میرٹ اس کے ہاں مانی رکھتی ہے، نہ کوئی انصاف مانی رکھتا ہے. تو یہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس طرح سوچنا ہوگا. ہمیں تعلیم، ریسرچ اور اس کے ساتھ تربیت اس کو سامنے لانا ہوگا. جو ریسرچ کی طرف لوگ آئے، جو ہمیں کوئی ڈسکوری دیں، جو انوینشن دیں، جو ریسرچ کرے، جو کوئی نظریہ دیں، جو اس قسم کے کام کریں، ان کو ہیرو بنائیں، ان کو ہیرو بنائیں. آپ دیکھنا کہ پاکستان کی اڑان کیسی ہوگی. یہ بڑا خوبصورت اور طاقتور ملک بن سکتا ہے کہ اگر ہم اپنی دیکھیں نا، یہ کوئی مقصد تو نہیں تھا نا پاکستان بنانا، یہ ہمارے کچھ مقاصد کے حصول کا ذریعہ بننا تھا. ہم ان مقاصد کو بھول گئے، اور ان مقاصد کو بھول کے ہم نے اپنی راہوں کا غلط تعین کر لیا. کاش ہم ایسا کر لیں. اور یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے، بغیر ایک اور تھوڑی سی میں بات کروں. کہتے ہیں کہ جی وہ افراط آبادی کی میں بات کر رہا تھا کہ جی افراط آبادی ہوگی. میں کہتا ہوں آبادی جتنی مرضی اب بڑھ جائے، اگر 100 بندے کے اندر 1-2 کریٹو تخلیق کار پیدا ہو جائے جو کچھ چیز تخلیق کر سکتے ہیں، تو وہ وسائل جنریٹ کر لیں گے، وہ وسائل کی راہیں نکال لیں گے.
اور وہ ملک افراط آبادی کا شکار نہیں ہوگا. لیکن اگر سارے ہمارے جیسے پیدا ہو جائیں تو پھر مسائل نے جنم لینا ہے. وہ تخلیق کار کیسے آئیں گے؟ جب وہ ماحول بنایا جائے گا، جب ان کو ماحول دیا جائے گا، جب ان کو عزت و وقار دیا جائے گا، وہ تحقیق کریں گے، وہ ریسرچ کریں گے. دیکھیں آپ، ویسٹ تحقیق کی وجہ سے کہاں پہنچ گیا. چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ناروے کو لے لیں، بیلجیم کو لے لیں، سویڈن کو لے لیں، کرونا کے مسئلے کو لے لیں، سارے کے سارے لگ گئے. ویکسین اتنی جلدی بنانا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. اس کے لیے کم 10 سے 50 سال کا عرصہ چاہیے تھا ویکسین کو تیار کرنے کا، لیکن انہوں نے مہینوں کے اندر ویکسین کو وہ سامنے لے آئے، آلموسٹ 1 سال کے اندر. تو یہ ہے تحقیق، یہ ہے ریسرچ، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ہم یہ اگر کہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بن جائے گا، ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے گا، نعروں کی وجہ سے اور تقریروں کی وجہ سے اور جو ہم کام کر رہے ہیں ایسے کام کرنے کی وجہ سے نہیں. جب تک آپ ریسرچ اورینٹڈ تحقیق پر مبنی تعلیم کا نظام نہیں لائیں گے، ان لوگوں کو عزت و وقار اور نہیں دیں گے، ان کو انکریج نہیں کریں گے، تو تب تک ترقی کا سوچنا بھی حماقت. جی بیٹے. جی، جیسا کہ سب جانتے ہیں، کیونکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو اس قوم کو معاشی طور پہ کافی کمزور کر دیا جاتا ہے، ان کے حالات کو کافی ویک کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی انر کیپیبلٹیز اور کریٹیوٹیز کو انہینس نہیں کر سکیں. تو سر شیر دل ملک صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کا اس یعنی کے حوالے سے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بیٹے، آپ اپنے محلے کے اندر، معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہیں دیکھ لیں، جن کی معیشت اکھڑ گئی ہے، جو معاشی طور پر کمزور ہو گئے ہیں، وہ آپ کو ہر جگہ کمزوری دکھائی دیں گے سوسائٹی میں. معیشت کو مستحکم کیے بغیر، اور معیشت مستحکم کیسے ہوگی؟ معیشت مستحکم اس وقت ہوگی کہ جب آپ کا ایک تو غیر یقینی کیفیت ختم کرنی ہے، آپ نے نظام کو چلانا ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آنا ہے، آپ نے تعلیم کی طرف آنا ہے، صحیح معنوں میں اپنی ضروریات سے ہم آہنگ نظام تعلیم لانا ہے. ریسرچ کو، بھائی ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ آپ کو پروڈکشن دے گی. ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ آپ کے مسائل کو حل کرے گی. ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ آپ کو ٹیکنالوجی دے گی، اس کے اندر ایڈوانسمنٹ دے گی، اس کے اندر نئی راہیں دے گی، نئے وسائل کی راہیں دے گی. اب دیکھیں نا، سولر انرجی کو دیکھ لیں، اس سے آگے کام جا چکے ہیں. اب تو اس پہ کام ہو رہا ہے کہ انرجی کو اسٹور کیا جائے، اور اگر اسٹور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سولر انرجی آپ کی مستقل بنیادوں پر اسٹور ہو کے آپ کی ضروریات پوری کرتی رہے گی. تو یہ چیزیں تحقیق سے آئیں گی، یہ چیزیں ریسرچ سے آئیں گی. تو بیٹے، معیشت کے بغیر نہ ترقی ہو سکتی ہے، نہ اور ایک اور چیز دیکھیں نا، دنیا کے اندر ابھی ہم انڈیا کے ساتھ اپنی جنگوں کا اور اس کا وہ دے رہے تھے. دنیا کے اندر جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، میری ذرا بات غور سے سنیے گا، دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات آئے ہیں اور جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں، ان تمام کے محرکات معاشی تھے. وجہ معاشی مسئلے ہی تھے. معیشت ہی انقلابات کا بھی سبب بنی
معیشت ہی مختلف تحریکوں کا بھی سبب بنی اور معیشت ہی جنگوں کا سبب بنی. معیشت ہی معاشرے کے اندر لڑائیوں کا سبب بنتی ہے. معیشت ہی ڈکیتی کرواتی ہے جب کسی کی انفرادی طور پہ پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, اور معاشی حالات ہی لوگوں کو ذہنی طور پہ کرمنل کر دیتے ہیں. تو یہ معیشت کا مستحکم ہونا ضروری ہے, اور معیشت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک سیاسی نظام کو صحیح واضح کرنا اور اس کا تسلسل, اور دوسرا آپ کا تعلیمی نظام, ریسرچ اور تحقیق. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگی تو آپ نہ معیشت ٹھیک کر سکتے ہیں, اور جب معیشت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ اقوام عالم میں, انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں, ان عالمی شخصیات میں جن کو ہم ممالک کہتے ہیں, ان کے ہاں ایک سرخرو اور باعزت شخصیت کے طور پہ ابھر کے سامنے نہیں آ سکتے. جی بالکل 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 سر اگر ہم کشمیر کی جانب بھی دیکھیں تو یہ جو شیطانی کھیل اس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, اس میں بھی اس کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر کمنٹس میں ایک کوشچن آیا, میں وہ بھی لیتا چلوں اور پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. سر کوشچن ہے کمنٹ میں یہ آیا کہ جو OIC کا کردار ہے یا مشرق وسطیٰ کو ہم دیکھیں, ان کے روابط جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہماری حکومت کی خاموشی بھی اس پہ ایک مجرمانہ غلطی کہہ سکتے ہیں. تو سر یہ مختلف مسائل ہیں, ان تمام مسائل کا ایسا کون سا حل ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل اور کشمیر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالا جا سکے؟ بیٹے بہت زبردست کوشچن. OIC کن ممالک کا اتحاد ہے؟ اسلامک کنٹریز. مجھے کوئی ایک اسلامک کنٹری بتا دیں جس کا پچھلے 50 سال سے کوئی جمہوری سیاسی نظام چل رہا ہو. مجھے کوئی ایک اسلامی ریاست بتا دیں. ذرا سوال کو غور سے سننا جو میں بات کرنے لگا ہوں. ابھی آپ لوگ برونائی کی اور سعودیہ کی اور دوسرے پیٹرولیم اور تیل پیدا کرنے والے ممالک آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک اسلامی ریاست بتا دیں کہ جو معاشی طور پر مستحکم ہو. میری یہاں مراد یہ ہے معاشی سے کہ وہ ان کی ٹیکنالوجی اپنی ہو, ان کی یونیورسٹیز ہارورڈ کا اور MIT کا اور آکسفورڈ کا اور ان کا مقابلہ کرتی ہوں, ان کے ہاں ٹیکنالوجی اپنی ہو, ان کے ہاں فزکس کیمسٹری وغیرہ کے نوبل پرائز ونر ہوں, ان کے ہاں کوئی آئنسٹائن یا نیوٹن پچھلے 400-500 سال میں آیا ہو, 50 سال سے بھی پیچھے نکل جائیں. میں یوں کہوں گا کہ OIC ممالک کے, بیٹے میں پھر آ رہا ہوں آپ کی ریسرچ کی طرف, پچھلے 300 سے 400 سال کا اسلامی ممالک کی تحقیق, ریسرچ, سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ اٹھا کے اگر دریائے نیل میں یا دریائے سندھ میں غرق کر دی جائے تو دنیا کی ترقی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. OIC تیل نکل رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے, پیسے کی فراوانی ہے, ان کو تعیش مل رہا ہے. یہ امارت نہیں ہے. نہ آئل نکالنے کی ٹیکنالوجی اپنی, نہ آئل ریفائنریز کی ٹیکنالوجی اپنی, نہ ہی اس آئل کو اس کی ٹرانسپورٹیشن یا ترسیل کی ٹیکنالوجی اپنی. یعنی وہ تیل نکالنے کے لیے
اس کو صاف کرنے کے لیے اور اس کی ترسیل کے لیے، اس کی سپلائی کے لیے ترقی یافتہ ممالک کے ویسٹ کے مرہون منت ہے۔ تو او آئی سی کی یہی پوزیشن ہے، ان کا تو کوئی رول ہونا ہی نہیں۔ اب آتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو بیٹے ہمیں ایک تو سیاسی غیر یقینی کو ختم کرنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے، آئین اور دستور بنانے ہیں۔ بیٹے میں چائے پیتا رہوں نا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی سر، پیجیے۔ میں نے کہا میں چائے پیتا رہوں نا؟ جی سر، ضرور پیئے۔ ہاں اچھا بیٹے، یہ ہے کہ ہمیں اپنا سیاسی نظام مستحکم کرنا ہے، سیاسی غیر یقینی کو ہم نے ختم کرنا ہے، ہم نے معاشرے کو تیار کرنا ہے، تعلیم کی ترغیب دینی ہے، کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آنا ہے، اور ہم نے ریسرچ کو اور ٹیکنالوجی کو، سائنٹسٹ کو عزت دینی ہے، ان کو ترغیب دینی ہے، ہم نے اچھے ادارے تشکیل کرنے ہیں۔ اگر یہ سیاسی نظام کا اوپر امبریلا ہم اپنا اسلامی ممالک اور خاص کر کے پاکستان مستحکم کر لے، سیاسی نظام ہمارا چل پڑے، تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، ناروے چھوٹا سا ملک ہے، بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے، یہ چھوٹے چھوٹے ممالک آپ لے لیں، ان کی خصوصیت کیا ہے؟ سیاسی نظام ہے، انفرادی اقتدار کے لیے انہوں نے، جب عوام نے چاہنا ہے کہ اب ختم، تو وہ حکمران گیا، اس نے اپنے اقتدار کے طوالت کے لیے اس کو ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی ہمارے سامنے مجھے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سر ٹرمپ اقتدار نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا ٹرمپ کیا، ٹرمپ کا باپ بھی چھوڑے گا، وہاں پہ سیاسی نظام ہے، اور یہ پہلی اور آخری کسی صدر کی ایسی غلطی ہوگی، وہ نظام کے تسلسل کو کبھی خراب نہیں ہونے دیں گے، وہ کچل کے رکھ دیں گے۔ اگر کوئی راستے میں رکاوٹ آئی تو نظام کے لیے، نظام کی وجہ سے ہی وہ چل رہے ہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اپنے سیاسی نظام کو ڈیریل ہونے دیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سیاسی نظام کو ڈیریل ہونے دیں۔ ان کے آج سیاسی نظام اکھڑ جائے، امریکہ کی 50 ریاستیں بن جانی ہیں، آزاد ہو جانی ہیں، اور وہ ٹوٹ جانا ہے۔ سیاسی نظام نے ہی ان کو خوشحال کیا ہوا ہے، سیاسی نظام نے ہی مستحکم کیا ہوا ہے، اور اس سیاسی نظام کے استحکام نے ہی ان کو دنیا کے اندر سپر پاور بنایا ہوا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ان کے زرعی وسائل ہمارے برابر نہیں ہیں، بہت سارے وسائل میں ہمارے سے پیچھے ہیں، لیکن وہ دنیا کی سب سے پرسکون ریاستیں ہیں، ویلفیئر سٹیٹس ہیں، فلاحی ریاستیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے ایک نظام کو، انہوں نے کام کیے، سیاسی نظام کو ترتیب دیا۔ سیاسی نظام ہی انصاف دیتا ہے، سیاسی نظام ہی استحکام دیتا ہے، یہی لوگوں کو ذہنی طور پہ غیر یقینی کی کیفیت سے دوچار ہونے سے بچاتا ہے۔ سیاسی نظام انہوں نے تشکیل دیا، اس کے تسلسل کا عہد کیا، اور تعلیم کو، ایجوکیشن کو پرائورٹی 1 دیا۔ میں اپنا یہ اس طرح وائنڈ اپ کروں گا، یہ شاید کچھ اس سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن میری جتنا بھی میں نے دیکھا یا جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے، وہ اس کا جو میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مستقل حل جو ہے، اسی کے اندر یہ ایجوکیشن، میری یہ مراد نہیں ہے کہ یہ اسکولنگ اور کالج اس طرح ہم کر رہے ہیں، ریسرچ اورینٹڈ ایجوکیشن، اس کو میں یوں کہوں گا کہ مور ایجوکیشن means more democracy and more democracy means more development۔ اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے خوشحال بنانا ہے، اگر انڈین مسلمانوں کے لیے اور کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل سامنے رکھنا ہے، ایون سکھوں کے لیے کہ اگر اس سے چنگل سے نکل جاؤ تو آپ بھی اس طرح خوشحال ہو سکتے ہو، فلاحی ریاست بن سکتے ہو، تو آپ ایجوکیشن کے بعد سیاسی نظام، ترقی خود بخود ہو جائے گی۔
اور یہ ایجوکیشن عام معنوں میں ایجوکیشن کا میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، یہ ریسرچ اورینٹڈ ایجوکیشن، ٹیکنالوجی بیسڈ ایجوکیشن، پروڈکٹیو قسم کی ایجوکیشن، ایک صحیح معنوں میں ایجوکیشن جو صحیح پاکستانی بھی بنائے اور ہمیں اسکالر بھی دے، ہمیں ریسرچ کرنے والے لوگ دے، ہمیں تحقیق کرنے والے لوگ دے جو سوشل سائنسز میں بھی، معاشرتی علوم میں بھی اور نیچرل سائنسز میں بھی، طبعی علوم میں بھی تحقیق کرے اور آگے بڑھے۔ ہمیں البیرونی پیدا کرنا ہے، دوبارہ ابن خلدون پیدا کرنا ہے، آج سوشل سائنسز میں، نیچرل سائنسز میں البیرونی لانا ہے، ابو ریحان لانا ہے۔ جب تک ہم یہ دوبارہ ریوائیو نہیں کریں گے، ہمیں اپنے سر آئزیک نیوٹن پیدا کرنے ہیں پاکستان سے، ہمیں یہاں سے آئنسٹائن پیدا کرنے ہیں۔ تو جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو تب تک ترقی نہیں ہو سکتی۔ جن ممالک نے ترقی کی ہے ان کی بنیاد سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، چاہے ان کے آپ ایئر فورس کو دیکھ لیں، فائٹر طیارے دیکھ لیں، چاہے میزائل ٹیکنالوجی دیکھ لیں، چاہے ان کی میڈیسنز دیکھ لیں، چاہے ان کی باقی ٹیکنالوجی دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے بنیاد تعلیم ہے اور تعلیم کے ساتھ ریسرچ ہے۔ یہی پروڈکٹیو بناتی ہے، اسی سے پروڈکشن ہوگی، اسی سے ہم نے ویلفیئر ریاست بننا ہے، اسی سے ہم نے خوشحال ہونا ہے۔ اور یہی کمزوری OIC کے تمام ممبرز کی ہے، ان کی عالمی سطح پہ سے کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی، دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کی مرضی اور منشا کے بغیر اپنا تیل بھی نہیں نکال سکتے۔ یہ انہی کی ٹیکنالوجی ہے جس سے وہ تیل نکالتے ہیں، انہی کی ٹیکنالوجی ہے جس سے انہوں نے ریفائن کرنا ہے، اور ان کے مرہون منت ہیں، اس کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک یہ تعلیم اور ریسرچ کی طرف نہیں آئے۔ جی بیٹے۔ بالکل بالکل سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آواز نہیں آ رہی سر؟ بیٹے آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے آواز سر؟ کوئی ہلکی ہلکی آ رہی ہے۔ وردہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، مجھے کلیئر آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی سر، میں آواز کو گڑبڑ کر رہی ہے، بہرحال مکمل ہو گیا۔ جی سر تھینک یو ایوری باڈی، بہت بہت شکریہ، اور دیکھنے والوں کا بھی شکریہ۔ ان بچوں کی بہت اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ان سے جو میری انٹریکشن ہوتی ہے، دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جاب۔ اللہ کرے یہ ان کا سلسلہ جاری رہے اور یہ کامیاب ہوں اپنے مقاصد میں، اور یہ ہم سب کی بہتری کے لیے ہے۔ شاباش تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے۔ تو میں کمنٹ لیتا چلوں، یہ ارسلان درانی نے کہا کہ کشمیر کا مخروط چہرہ سامنے آ گیا، انشاءاللہ عنقریب ہی وادی کشمیر جو ہے وہ بھارت کے ظلم و جبر سے آزاد ہوگی، انشاءاللہ ارسلان ایسا ہی ہوگا۔ المدینہ بک ڈیپو بھاگٹاں والا نے میسیج کیا ہے کہ کشمیر آج سے کئی سال پہلے تک پاکستان کا حصہ بن سکتا تھا، اب اپنے مفادات کی خاطر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہمیں پر امید رہنا چاہیے، بہتر ہوگا جب ہم تعلیم یافتہ افراد کی عزت کریں گے، ان کو وہ مقام دیں گے جس کے وہ حقدار ہیں، تو انشاءاللہ کشمیر ایک دن لازمی آزاد ہوگا۔ کچھ فیکٹس اینڈ فیگرز نکالے ہیں وردہ خان نے، انہوں نے کافی محنت کی ہے اس پہ، تو میں وردہ سے بھی کہوں گا آپ فیکٹس اینڈ فیگرز عوام کے سامنے رکھ دیجئے، اور وردہ کے بعد میں عائشہ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے نغمہ پیش کیجئے گا۔ کشمیری عوام سے میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے دیوانہ وار باہر نکلتے ہیں اور اپنے سینوں پہ گولیاں کھاتے ہیں پاکستان کی خاطر، لیکن ہم اپنا وہ کردار، نعرے تو ہم لگاتے ہیں لیکن وہ کردار نہیں ادا کر پا رہے کہ آپ کو بھی ہم وہ آزادی کا جو ایک سکون ہے وہ میسر آ سکے۔ اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں، انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، صرف نعرے کی حد تک نہیں بلکہ اس کو عملی طور پہ بھی ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ وردہ آپ فیکٹس اینڈ فیگرز بیان کیجئے اور عائشہ اس کے بعد آپ نغمہ پیش کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔
According to CNN report, here are some facts and figure on Kashmir. Here's a look at Kashmir, a region in the Himalayan and Karakoram mountain ranges. India and Pakistan and even China all claim partial or complete ownership of Kashmir. Kashmir is an 86,000 square mile region in the northern part of the Indian subcontinent. India and Pakistan has been fighting over Kashmir since both countries gained their independence in 1947. Between 2018 and 2019, 427 people were killed in so paratite violence, according to the Jammu and Kashmir Coalition of Civil Society, a human rights group. सो मैं एक छोटा सा पैगाम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए देना चाहूंगी that Kashmiris, you are not alone in your struggle freedom. All Pakistanis are with you people. Thank you so much. ये वतन ये वतन ये वतन ये वतन ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमगा इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस जमीन का हर जर्रा आफताब तुमसे है, ये फिजा तुम्हारी है, बरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले रह गुजर तुम्हारे हैं। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस जमीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का। नज़्मो ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, मेरे कारवां हम थे, रूहे कारवां तुम हो, हम तो सिर्फ उनवां थे, असल दास्तां तुम हो। नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद ही रखना, इस वतन के परचम को सर बुलंद ही रखना। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है,
تم ہو نغمہ اس کے، ہم جو پاسباں ٹھہرے پھر یہ عہد کرتے ہیں، تیرے مان کی خاطر تیری آن کی خاطر یہ لہو بہا دیں گے، اپنی جان لٹا دیں گے، ہم جو پاسباں ٹھہرے، ہم جو پاسباں ٹھہرے. تھینک یو.